अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल खान, दुबई यूएई से। जी अरूज, आज हम बात करेंगे जी एक दीनी पहलू पे। अच्छा जी। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बंदे को आखिरी सांस तक जब तक बंदा जिंदा है वो बंदे को सीखते रहना चाहिए। बिल्कुल तो ऐसा ही है। बहुत सारे लोगों को हमने सुना है नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े अच्छे लोगों को सुना है दीन के हवाले से जो बात करते हैं। तो आज मेरे ज़हन में जो बात आई है, मैं बिलीव करता हूँ कि ख्याल जो आता है वो अल्लाह की तरफ से आता है। ठीक है, इंसान अल्लाह से ही मदद मांगता है और अल्लाह से ही मशवरा करता है। सबसे बेहतर फैसला वही होता है, वही फैसला करता है, अल्लाह वो करता है, ख्याल डालता है। तो ये मेरा ख्याल आया कि मैं इस पहलू पे हम लोग बात करें, क्योंकि हम लोग बात करते हैं आम लोगों के लिए, उलमा के लिए बात नहीं करते, फुकाहा के लिए बात नहीं करते। वो उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकते। अच्छे भी हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी दुनिया जिनको मानती है। तो उसमें मैं माजरत से कहूँगा कि आजकल के दौर में ये ऐसे ही लोग हैं जो तफरके की बात करते हैं, उम्मत को बांटने की बात करते हैं। कोई एक वाकया पकड़ लेते हैं, उसको बेस बना के उसमें अपना अपना एक अलग हिस्सा डालते रहते हैं, हिस्सा डाल के वो तफरका बनाते हैं, कौम को, उम्मत को, खासतौर पर दीन के हवाले से वो डिवाइड करते हैं। हाँ, तो ऐसे लोगों की मैं समझता हूँ कि वो ज्यादती है। और उनकी जो अहादीस के मुताबिक, मैं कोई आलम नहीं हूँ, मैं कोई हम तालिब इल्म है लेकिन सीखना जो है वो हमारा अल्लाह का हुक्म है। हाँ, बिल्कुल। और सही बात कहनी भी अल्लाह का हुक्म है। और अल्लामा इकबाल का शेर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो में कहा है कि मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब ये है कि आपको हक की बात जो लगती है उस पर तहकीक करें, पहले समझे, सोचे। अहादीस है, आजकल इतना नॉलेज है, इतना आपको मीडिया में दुनिया की हर चीज मिलती है। आपने बुराई लेनी है, बुराई की तरफ चले जाओ। अच्छाई लेनी है, सीखना है, गूगल से कुछ भी सीखना है। किसी की उम्र सीखनी है, किसी के अब्बे का नाम पूछना है, किसी की नस्ल का पूछना है, कोई हिस्ट्री पूछनी है, गूगल। ये इतनी बड़ी फलाह का काम गूगल ने किया है किसी बंदे के लिए। हम देखो, हम जहाँ जाते हैं हमें रास्ता का नहीं पता होता, गूगल को रास्ता पूछते हैं, वो पहुंचा देता है। अब इसमें आपने फलाह ढूंढनी है तो फलाह भी है। अब आ जाए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आ जाए, आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ, किसी भी आ जाओ, जो ढूंढना आपको मिल जाएगा। अल्लाह पाक ने भी इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा है ना, और साथ ये बता दिया है कि रास्ते ये है। वो सपोज मैं कोई गलत काम करने लगा, अल्लाह रोकता है? नहीं रोकेगा ना। उसका सिस्टम है, रोक सकता है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन वो सब इंडिपेंडेंट बनाती है कि खुद फैसला करो तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। हाँ जी। और ये देखें, अब जहाँ इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मैं 85-86 में आया हूँ और आना जाना रहा, स्टिल जो अभी कंटिन्यू जिसे कहें वो मुझे अब तकरीबन 7वां साल है जी। तो अल्लाह पाक का निज़ाम के ऊपर भी इन हुक्मरानों की पॉलिसी जो मैंने अपने तौर पे तहकीक की है, ऑब्जर्व की है। अपने आदमी को दिमाग लड़ाना चाहिए ना, सोचना चाहिए। इन्होंने सिक्योरिटी सेफ्टी में नो कम्प्रोमाइज, बिल्कुल, यानी सिक्योरिटी और सेफ्टी और कानून की अमल दरामद में कोई कम्प्रोमाइज नहीं करता। बाकी हर चीज यहाँ अवेलेबल है, जिसने जो करना है वो करे। अल्लाह भी देखो जान की हिफाजत, अल्लाह आखिरी सांस तक बंदे को लठ नहीं मारता। बिल्कुल, वो उसका सिस्टम है। आप जुल्म करते जाओ, उसका एक सिस्टम है, वो पलटता है, काया पलटती, मुल्क भी तबाह हो जाते हैं, माशरे तबाह हो जाते हैं, खानदान तबाह हो जाते हैं। लेकिन वो कोई गलती, आप सपोज रिसेंटली वाकया हुआ पाकिस्तान में, वो बच्ची का जो जुल्म किया, गला काटा, अल्लाह रोक सकता है ना, लेकिन क्यों नहीं रोका? उसका तो उन्होंने कौन कहना, फरिश्ते ने आगे किसी ने उसको रोक देना, अल्लाह के हुक्म से कौन कहने से रुक जाना। लेकिन अल्लाह ने इंडिपेंडेंट बनाया बंदे को, फिर इंडिपेंडेंस उसकी खत्म हो जाती है, आजादी खत्म हो जाती है। इसी तरह इस मुल्क में मैं जो ऑब्जर्व किया है, सीखा है, देखा है, इनको सब कुछ नजर आता है ना, लेकिन वो अल्लाह के निजाम को ही फॉलो ये करते हैं कि भाई सेफ्टी सिक्योरिटी में दखल नहीं अंदाजी, गुंडागर्दी नहीं करनी। यहाँ हर मुल्क का यहाँ पे कन टूटा है, हर मुल्क का बदमाश है, यहाँ सारे अपने अपने कंट्रियों से भाग के इधर पैसा लेके बैठे हुए। लेकिन यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी को कम्प्रोमाइज नहीं इन्होंने किया। दूसरा, हर चीज अवेलेबल है भाई, जिसने करना उसका हिसाब देना। अल्लाह के यहाँ जो है
سپوز کوئی غلط کام کر رہا ہے، مطلب ڈرنک کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ اس کا قانون کے اندر اس کا جو ود ان لا اس کو جو مطلب آپ نے کچھ کرنا اپنے گھر میں کر رہے ہیں، کوئی ڈرنک کرنے کے بعد کھل کے کرتے ہیں، کوئی ڈرنک کر اپنے گھر میں کر رہا ہے، کرو بھائی، اس کا گناہ سزا وہ اللہ نے دینا. اس کے ہر مذہب میں، اب دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں ڈرنک حلال ہے، لیکن وہ مانے نہ مانے وہ الگ بات. لیکن انہوں نے ایک حدود اور کیوز بنا دی ہیں کہ کلب جاؤ وہاں کر لو یا اپنے گھر. ہاں، اگر ڈرنک کر کے گاڑی چلا رہا ہے اس کی معافی نہیں ہے، اس کو گاڑی بھی اس کی ضبط ہو سکتی، قانون ہے، اور اس کی لائف بین، اس کا ڈرائیونگ لائسنس ختم ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کوئی وائلیشن کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے تو جیل تو ہے ہی. تو میں یہ باتیں ہم لوگ تمید یہ بیس بنایا ہے کہ عام انسان کی بات، ہم عام لوگ ہیں، عام لوگوں کے لیے بات کرنے کا مقصد وہی ہے، جو طریقہ وہی ہونا چاہیے جو بندہ عام بندہ سمجھے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر میں آیتیں پڑھنی شروع کر دوں. اب وہ جس کو نہیں سمجھ آتی وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. ہاں، جو جس کو تکلیف ہے، جس کو کوئی احساس ہے، وہ آیتوں کو سمجھے گا، ترجمہ کرے گا. لیکن جو عام چیز ہے نا، عام ایک دم جس کو جو اسٹرائک کرتی وہ بات کرنی چاہیے. دس از مائی بلیف. اب ہم آتے ہیں ٹاپک پہ. آج کا ٹاپک کہ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ اس کو پڑھو. 3 سٹیج ہے. قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں. میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں الحمدللہ جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں، میں کوئی فاضل نہیں ہوں، میں کوئی ماسٹر میں نے دین میں نہیں کیا ہوا، لیکن دین کو سمجھنا جو ہے نا وہ میرا حق ہے. عام بندے کے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن میں احادیث بھی ہے، اور قرآن خود بھی کہتا ہے مجھے پڑھو. پہلا ہے پڑھنا، اس کے بعد پھر سمجھو، پھر ہے عمل کرو. اب ہماری بیڈ لک کہہ لیں یا ہماری کمی کوتاہی کہہ لیں، ہم لوگ جو اردو بولنے والے ہیں پاکستان میں ہیں، نان عربی جسے کہتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ دنیا میں قومیں ہیں جو عربی نہیں ہے. تو عربوں کی گڈ لک ہے کہ عربی زیادہ تر، اب میں اس میں اچھائی برائی کی بات نہیں ہے، میں بہت سارے عرب ملکوں میں گیا ہوں، ہم بھی یہاں رہ رہے ہیں. سعودیہ گیا، مراکش گیا، مصر گیا، لبنان گیا، یہاں ہے کویت گیا، تو بہت سارے سیریا میں گیا، بہت سارے عرب ملکوں میں گیا ہوں. عرب میں تفرقہ بازی کیوں نہیں ہے؟ ایک وجہ سوچنے کی ہے نا. ہم لوگ جو اردو بولنے والے 1 ارب کے قریب تو ہیں ہی دنیا میں، اور مسلمان بھی اس میں میجورٹی مسلمان. ہم لوگ کیوں نہیں یہ چیزیں دور ہے، کیوں ہے ان میں، کیوں تفرقہ بازی نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ڈائریکٹ سمجھتے ہیں. ان کو قرآن اللہ نے جو اتارا ہے، اللہ کی کتاب ہے، وہ ڈائریکٹ سمجھتے ہیں. یہودیوں میں بھی تفرقہ بازی ہوگی نہیں ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن ہے کہ ہم اس پہ ٹاپک پہ نہیں ہیں. لیکن ان کی بھی اپنی زبان میں قرآن ہے، جو ان کا جو تورات ہے، عبرانی یہودیوں کی جو زبان ہے. لیکن ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ پہ، تو وہ ٹاپک نہیں ہے. تو جو عربوں میں ایک سوچنا چاہیے کہ انسان کو، عام آدمی کو، کہ ان میں تفرقہ بازی، ان میں یہ کیوں نہیں ہے. یہ شیعہ سنی لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ایک دوسرے کے گھر نہیں جانا، مسجد میں نہیں جانا. کبھی دیکھا؟ میں نے نہیں دیکھا یہاں تک. کوئی مسجد میں نہیں لکھا ہوتا، یا کسی ہمارے بھی نہیں لکھا، خیر. لیکن یہ کہ وہ کوئی دوسرے جو فقہ ہے یا دوسرا جو کیا کہتے ہیں گروپ کے مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتا ہے یا میں کہیں پکڑ نہ لے، کبھی کچھ نہ ہو جائے. ان میں کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا کہ ان کو ڈائریکٹ یہ سمجھتے ہیں، ان کی زبان میں آیا ہوا قرآن. ٹھیک ہے نا. یہ گڈ لک ان کی. ہماری بیڈ لک ہے. ہم نے ایک بیڈ لک ہے، ایک دوسرے ایک ہم نے ٹھیکیداری سسٹم بنا دیا ہے کہ مولوی نے جو بتانا ہے نا، مولوی نے دیکھنا چاند تو بتا دینا عید ہے نہیں ہے. اب جو جس کا مولوی کہتا نظر آ گئی عید، اس کی عید ہوگی. جس کا مولوی کہتا نہیں آیا، وہ یہ پھٹے کنٹری میں رہتے ہوئے، ایک ملک میں رہتے ہوئے، ایک شہر میں رہتے ہوئے. اور یہ نظام جو ہے نا، جو نان عرب ہیں، نان عرب اسپیکنگ، وہ سب اپنے لوگ انگلینڈ میں بھی ہیں، عربی جو نہیں کرتے، اپنے لوگ ناروے میں، دنیا بھر میں ہیں، لیکن وہاں بھی یہ تفرقہ بازی ہے. ایک مولوی کو چاند نظر آ گیا، دوسرے کو نہیں آیا. اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھنا چاہیے. جب آپ قرآن، بڑے اچھے ترجمے ملتے ہیں، یہ آپ خود ریسرچ کرو کس کا ترجمہ اچھا ہے، آلموسٹ اچھے ہیں.
تو ترجمے سے پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے اور قرآن ہے کیا. کہتے ہیں مولانا مودودی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. جو میں عام آدمی ہوں, میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے جو ابھی تک میرے جو مجھے نظر آیا ہے چیزیں جو میں نے سمجھا پڑھا کہ وہ اتھینٹک زیادہ تر میکسیمم لوگوں کا یہ ہے کہ مولانا مودودی نے ترجمہ جو کیا ہوا ہے وہ قریب ترین 100% نہیں کہوں گا لیکن قریب ترین ہے, وہ بہت اچھا ترجمہ. اور بھی ہیں مجھے نام یاد نہیں لیکن مولانا مودودی کو دنیا جانتی ہے, میں نے جو سنا نا ٹھیک ہے نا. تو اس میں ایک مثال بھی دوں گا. کوئی بھی رشتہ بنا لے, ایک کہہ لو جی ایک کسی کو پیار کرنے والے دو لوگ تھے, زیادہ تر یہی لوگ زیادہ سمجھیں گے, ماں باپ کو بندہ نہیں سمجھتا زیادہ. ایک پیار کرنے والے دو لوگ تھے تو دور دور رہتے تھے, ایک کہیں اور شہر میں رہتا تھا ایک کوئی اور شہر میں رہتا, پرانی بات ہے. اور اس وقت یہ خط کا زمانہ تھا, خط آنے کا. تو وہ خط آیا, ایک لڑکے نے لڑکی کو بھیجا یا لڑکی نے لڑکے کو بھیجا, ایک لڑکی نے لڑکے کو خط بھیجا. تو وہ دور تھا, کوئی 7-8 دن 10 دن بعد ملا. اور جو لڑکا تھا جس کو خط ملا اس نے خط آیا, اسے یہ پتہ لگ گیا کہ کس نے بھیجا, پڑھ لیا مطلب اوپر سے. لیکن اس خط کو جناب اس نے چوما چاٹا, اس نے جناب اس کو پرفیوم لگائی, رکھ دیا الماری میں کہ میری معشوق نے بھیجا. ہم سیدھی بات کرتے ہیں جو سمجھا. اچھا وہ اس کو روز نکال رہا ہے, روز اس کو دیکھ رہا ہے, روز چاٹ رہا ہے, چوم رہا ہے, اس کو جناب رکھ رہا ہے. تو کوئی اس کا دوست بھی تھا, وہ ایک دفعہ اس نے دیکھا, 2 دفعہ دیکھا, کوئی 10-15 دن جب ایسے ہی ہوئے نا تو اس نے اس دن اس کے اتفاق سے آیا ہوا تھا گھر پہ. اس نے پوچھا یار بھائی تم کیا کرتے ہو. کئی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مینو کی مجھے کیا. تو کئی لوگ ہوتے ہیں وہ ایک اسٹیج پہ اس سے کہا یار میں سے پوچھو تو صحیح نا, اس کو کیوں. اچھا کئی لوگ ہوتے ہیں, اس پہ بھی ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں آپ چائے پی رہی ہو نا تو آپ نے چائے بائیں ہاتھ میں پکڑی ہے نا تو وہ کہیں گے بھائی بائیں دائیں ہاتھ میں پکڑو, کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ان کے زمانے میں ایک ان کے سامنے کچھ چائے یا کپ دودھ کوئی بھی پی رہا تھا بائیں ہاتھ سے پی رہا تھا, تو انہوں نے کہا دائیں ہاتھ سے پیے. اب ان کی بات میں حکمت ہوتی تھی, یہ بھی حدیث ہے. اور وہ اس نے نہیں مانا, تو 3-4 دفعہ نہیں مانی بات, تو نبی پاک کی بات تھی, تو اس کا ہاتھ نہ سن ہو گیا, مطلب کام کرنے چھوڑ دیا. تو یہ کوئی ہوتے تو آپ کو دیکھیں گے تو وہ کہہ دیں گے کہ دائیں سے پیسو, حدیث یاد ہوگی یا ویسے سنا ہوگا. تو کئی ہوتے ہیں وہ پی رہے تو کہ میں کیوں بولوں. تو وہ بندہ بھی اس ٹائپ کا تھا, اور 10-15 دن دیکھتا رہا. تو ایک دن اس نے پوچھ لیا کہ یار تم کیا کر رہے بھائی, یہ تم روز نکالتے روز اس کو چومتے ہو چاٹتے ہے کیا. مجھے میری مشوق نے بھیجا ہوا. تو کہتا کیا ہے کہ خط ہے اس کے اندر کچھ ہے. کہتا ہاں ہے. تو کہتا کتنے دن سے ہے. یہ کہتا 15 دن سے میرے پاس ہے, میں روز چوم. وہ کہتا بھائی اس کو کھولو تو صحیح, اس میں ہے کیا, اس میں ہے کیا لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا. اچھا اس نے کہا جی کھولے. اچھا وہ تھوڑا زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, لیکن جو نہیں پڑھا لکھا خط ہے کسی سے پڑھوا سکتا ہے. پرانے زمانے میں یہی تھا کہ ایک محلے میں گاؤں میں ایک پڑھا لکھا ہوتا تھا نا بندہ, پہلے وہ میٹر اس کو بابو, اس کا نام ہی بابو پڑ جاتا ہے. 70-80 سال پہلے کی بات. ہمارے اپنے محلے میں ایک بابو تھا, تو اس کا پڑھا لکھا تھا زیادہ, پڑھے لکھے اور بھی تھے, لیکن وہ اس ٹائم کا گریجویٹ تھا. اس کا نام ہی تھا بابو فضل. ابھی وہ چارہ اللہ پاک کے پاس چلا, اللہ غریب کی رحمت کرے. تو ہمارے محلے میں اچھا اس نے کہا جی اس کو کھولو. اس نے کہا کھولا جناب. اس نے سارا صورت حال لکھا ہوا تھا کہ مجھے جناب میں کافی دنوں سے بیمار ہوں, مجھے ٹی بی ہو گئی ہوئی ہے, اور میں موت کے بہت قریب ہوں, تو مجھے تمہاری ہیلپ چاہیے. تو مجھے یا تو پیسے بھیجو یا میرے پاس خود آؤ تو میرا علاج کراؤ, تو میں مشکل میں. اب اس کو تو پڑھ کے وہ رونے شروع ہو گیا, وہ افراتفری میں آ گیا. تو اس بندے نے اس کو پھر کہا کہ بھائی تو 15 دن پہلے پڑھ لیتا, اب 15 دن پہلے کا خط ہے, 15 دن تمہارے پاس ہو گئے. ہفتہ میں پہنچا, وہ 8-10 دن میں پہنچا. کتنے دن ہو گئے, 20-25 دن. اب وہ مر گئی ہے یا زندہ ہے جو اس کی صورت حال کا پہنچے گا تو وہ اور 10 دن نکل جائیں گے. اور تم پہنچو گے, اب اس وقت وہ زمانہ جہاز کا تو نہیں تھا, پہنچو گے. تو اس مثال کو میں جوڑوں گا اس کے ساتھ کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ خط ہمیں بھیجا ہوا ہے. ہاں جی بالکل,
اب اس خط کو ہم کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں اور الماری کے اندر میں بھی اس میں شامل ہوں، میں کوئی وہ عالم نہیں ہوں، لیکن بات ضرور کرنی چاہیے، اور بات کریں گے تو شاید ہم بھی ٹھیک ہو جائیں۔ وہ الماری میں رکھا ہوا ہے، اگر آپس میں کوئی، اب آپ کے کیا کہاں استعمال ہوتا ہے وہ خط، اللہ کا خط، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، لا قرآن اس میں نکلتا قسم کھا لی۔ ہماری بدبخت عدالتوں میں سب سے زیادہ قرآن کا غلط استعمال وہاں ہوتا ہے۔ جو بندہ قسمیں کھاتا ہے، قرآن کی قسمیں کھاتا ہے عدالتوں کے اندر، وہ ٹاؤٹ ہے، وہ پیسے لیے ہوتے انہوں نے۔ اب عدالتیں بھی اندھی ہیں، اور وہ قسمیں کھا کے اس کو پیسے لیے۔ اچھا، اس نے اگر قرآن پڑھا ہو، اس نے قرآن کو سمجھا ہو کہ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، غلط قسم کھانا کیا اس کا عذاب ہے، وہ کبھی نہ کھائے، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن جناب، جب ہم بیٹی بہو اپنی بہن ودا کرتے ہیں، اس کے سر پہ گزارتے ہیں، بھائی کسی حدیث میں بتا دو کہ اس کے سر سے نیچے گزارنے سے وہ بخشی جائے گی، اس کا گھر آباد ہو جائے گا، اس کو جاتے ہوئے کوئی میاں اچھا مل جائے گا، اس کو اولاد مل جائے گا، کوئی حدیث بتا دیں؟ ہاں، کچھ نہیں ہے۔ یہ استعمال ہے ہمارے قرآن کا۔ اسے کہو کہ پڑھے یہ قرآن۔ یہ بہت ساری اور بھی مثالیں ہیں، لیکن ہم 3-4 مثالیں دیتے ہیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ میں خود کہتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ قرآن کا یہ استعمال رہ گیا ہمارا۔ صحیح بات ہے۔ اس کو نہ پڑھنا، نہ سمجھنا، سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اس کا صحیح مطالعہ کر لیں، مطالعہ کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان قربان، انہوں نے بھی بہت کچھ باتیں کی، لیکن آج کی ہم بات کر رہے ہیں، آج کے جو اچھے عالم ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک صفحہ، ایک پارہ بڑی بات ہے، ایک پارہ بڑی بات ہے، ایک سورت بھی چلو آپ بڑی بات کہہ لو۔ آپ سمجھ لو، ایک صفحہ، میرے سامنے صفحہ رکھا ہوا ہے نا، ایک صفحے پہ سورت پوری نہیں ہوگی، چھوٹی صورتیں ہوتی بھی ہیں، پوری چھوٹی صورتیں بھی ہیں۔ ایک صفحہ بندہ پڑھے، ٹھیک، آپ کو عربی سے محبت ہے، چومو پڑھو، لیکن اگر آپ عربی غلط پڑھ رہے ہو، اس کو الٹ پڑھ رہے ہو، وہ بھی غلط ہے۔ ایک لفظ ہے قلب، ایک لفظ ہے قلب۔ قلب کا مطلب دل، زیر ڈال دی کتا، قلب۔ تو اگر غلط پڑھنا ہے تو وہ، اگر آپ کو نہیں پورا پڑھنا آتا تو مت پڑھے۔ کہیں قرآن جس میں لکھا کہ اگر آپ نے عربی نہیں پڑھی آپ کو پھانسی لگا دی جائے گی۔ وہ تو کہتا ہے مجھے پڑھو، مجھے سمجھو، اس پہ عمل کرو۔ ہاں، سب سے بڑا بات یہ ہے نا کہ جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھا، ہمیں کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے۔ تو بیسک یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے اوپر ایک سطر جسے کہتے ہیں، ایک لائن پڑھ لی، 2 پڑھ لی، اگر وہ مضمون مکمل نہیں تو پورا مضمون پڑھ لو کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور اس میں لکھا کیا ہے، تو پھر شاید ہم سیدھے ہو جائیں، ہمارا معاشرہ سیدھا ہو جائے۔ اب بندہ ایک ہے قطرہ، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، قطرے قطرے سمندر بنتا ہے۔ اگر یہ کام شروع کر دوں، میں ایک ہوں، آپ دوسری سن رہی ہو، میرا گھر میں مثال بچے اور ہیں، اگر یہ ویڈیو کے ذریعے یہ میں اس کو کہتا ہوں گڈ لک، میں کہتا ہوں اتنا اسٹرانگ میڈیم ہے یہ، اس سے آپ فلاح بھی پھیلا سکتے ہو، اس سے آپ فساد بھی پھیلا سکتے ہو، اس سے آپ شر بھی پھیلا سکتے ہو، بے شرمی بھی پھیلا سکتے ہو، اس سے آپ بے حیائی پھیلا سکتے ہو، اس سے آپ اپنی بے حیائی، آپ سپوز بے حیائی، ایک بندہ بے حیائی پھیلا رہا ہے نا، اس کو 1 ملین اس کو دیکھنے والے مل جاتے ہیں۔ ٹک ٹاک دیکھ لو، ساری انڈین عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، تو لیکن ہمیں حکم ہے، اللہ پاک کا کوئی بھی بندہ اسے حکم ہے، اگر آپ نے صحیح سیدھا کام کرنا، آپ اپنا کام کرتے جاؤ، رزلٹ مت دیکھو۔ یہ حدیث بھی ہے بھئی، آپ اپنا کام فلاح کا ہے، کوئی سوچ بڑھتا اچھا سدھار کا کام ہے، آپ کام کرتے جائیں، آپ رزلٹ دیکھیں، رزلٹ اللہ کے پاس ہے، رزلٹ اللہ کا ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو کم ٹو دی پوائنٹ، ہمیں ایک مضمون، ایک سطر، ایک صفحہ پڑھ کے اس کو اپنے پہلے سمجھیں، ٹھیک ہے، اور ترجمہ پڑھیں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی، مجھے نہیں آتی، حالانکہ مجھے آتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر نہیں آتی تو آپ عربی کا کوئی یہ نہیں کہ کہیں لکھا عربی نہیں پڑھنی تمہیں کوڑے پڑے گا، آپ اپنی زبان میں قرآن پڑھیں، اپنی زبان جو آپ کو سمجھ آتی ہے اردو، اس سے پڑھیں، اس پہ عمل کر لیں، تو آپ کی دنیا آخرت دونوں سدھر جائیں گی۔ اب ہمارے ایک اور بہت مسئلہ جی، اگر انگریزی نہیں آتی تو بندہ وہ تو ان پڑھ ہے، آپ کو 4 بندے بیٹھے ہیں نا،
میں ذاتی مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. 4 بندے بیٹھے تو ایک پوچھ رہا جی آپ کا ویٹر, دوسرا کہے گا, تیسرا کہے گا کچھ نہیں, ایک کہے گا ماسٹر. وہ بندہ تھوڑا ماسٹر ہے یار, وہ ویسے کمپلیکس میں آ جاتا ہے. اچھا ماسٹر بندہ جس نے کہہ دیا ماسٹر ہے, اور 3 بندے اگر اسے انگلش نہیں آتی نا تو کہے گا جھوٹ بول رہا سالہ فراڈی ہے اس کو. اچھا اس کی ماسٹر ہے وہ کنفرم ہے, لیکن اس نے انگریزی نہیں نہ پڑھی تو وہ ماسٹر ختم. اب اس وقت دنیا میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پھر آ جاتا ہے, ہماری جان قربان, قیامت تک کی باتیں انہوں نے جو کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب چین کے اس کے 3-4 پہلو چین کے نکلتے ہیں. 1400 سال پہلے اللہ پاک کے حکم سے ان کے پاس نالج تھا. ایک تو چین انہوں نے مثال دی, میں کہتا ہوں میں نے 3-4 چیزیں اس میں نکالی ہیں. ایک مثال کے دور یہ بھی ہے, ایک ان کا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ چائنا ایک دن سپر پاور ہے اور آج ہے. آج امریکہ اس سے ڈر رہا ہے, آج یورپ کے کانپ رہے ہیں, ان کے پوری دنیا کے انہوں نے نظام ہلا دیا. یہ ایک پہلو یہ کہ ان کو پتا تھا کہ چائنا نے ترقی کرنی, سپر پاور ہے. اب اس پہ آج میں جو ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, انہوں نے انگریزی میں یہ سب کچھ کیا نہیں, انہوں نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے. ہمارے پاکستان انڈیا میں سب سے بڑا کمپلیکس ہے جسے انگریزی نہیں آتی وہ تو ان پڑھ ہے بھائی, یہ تو کانٹا مارتے کو انگریزی نہیں آتی. تو چائنا نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے, رشیا نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے, اور بڑے بڑے ملک جرمن اپنی زبان میں, جاپان اپنی زبان میں ترقی. تو ہمارا سب سے بڑی بدقسمتی ہے, ہم لوگ کہتے ہیں ہم انگریزی نہیں آتی وہ تو پڑھائی نہیں ہے بھائی. تو اس کا ساتھ یہ کہ بھیا اپنی زبان کو سمجھیں. اپنی ہمارے حکمرانوں کو بدبخت حکمران بھی ہیں جنہوں نے کیا کچھ نہیں, اس لیے انگریزی کے پیچھے لگا دیے, انگریزی پڑھو انگریزی پڑھو. اب ایک بچہ جو 2-3 سال کا, اس کو آپ نے انگریزی بھی سکھانی ہے, اس کو مولوی کے پاس بھیجنا ہے, اور عربی بھی سکھانی ہے, لیکن زور انگریزی پہ ہی ہوتا ہے, زور انگریزی پہ ہی ہے. اس کو اپنے دین بھی سکھانا, دنیا بھی سکھانی. آپ کو وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا. ہمارے لائق کیوں نہیں زیادہ, وہ لائق اس لیے نہیں کہ جس کی صحیح صبح بچپن سے انگریزی صحیح نہیں ہے وہ کہتا میں تو ان پڑھ ہوں. تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو اس ٹاپک کو کہ بھائی جان محترم بہنوں ایک میسج ہے کہ قرآن جو ہے نا, قرآن اردو میں پڑھیں, اس کو ایک لفظ پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس جو آج آپ نے پڑھا اس پہ آج عمل شروع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ دنیا بھی سدھر سکتی. یہ زندگی یہ آواز میں کئی دفعہ بولے, یہ آواز افضل خان کی بند ہو جانی کب ہوتی ہے اللہ کو پتا ہے, لیکن دنیا میں دنیا کا نظام چلتا رہے گا. کوئی چلا جائے, کوئی مر جائے, کوئی دنیا کا نظام جب تک قیامت نہیں آتی چلتا رہے گا. اور بڑے بڑے اچھے لوگ آئے چلے گئے, بڑے آتے رہیں گے. لیکن آپ کو اپنی دنیا آخرت کی دونوں کی بھلائی چاہتا ہے نا انسان, اس کو اللہ کا خط ضرور پڑھنا چاہیے, اللہ کا میسج ضرور پڑھنا چاہیے. تھرو کس کے آیا, نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا. لیکن ہم نے ٹھیکہ دے دیا مولویوں کو, وہی نماز پڑھائے گا, وہی جنازہ پڑھائے گا, وہی ختم دے گا. ختم دینا جو بھی کئی لوگ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے, لیکن آئی ڈونٹ بلیو, جو بھی ہے اللہ کا کلام پڑھنا نا. تو مولوی نے چاندنا دیکھنا, مولوی نے تمہارے فیصلے کرنے, مولوی سب تو یہ سب خط میں ہے. اس خط کو پڑھو, اردو میں اپنی زبان میں پڑھو, اپنی زبان میں پڑھو, اپنی زبان میں پڑھو. اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اس زبان کو عروج دیں. عروج میری بیگم کا بھی نام ہے. اس زبان کو عروج پہ لے کے جائیں, اپنی زبان کو. اپنی زبان میں سائنس پڑھیں, اپنی زبان میں اسٹرالوجی پڑھیں, اپنی زبان میں اسپیس کا نظام پڑھیں, اپنی زبان میں دین پڑھیں. یہ میں نے 4 مثالیں دی ہیں, جاپان کی, چائنا کی, یہ سب انہوں نے اپنی زبان میں پڑھا, اس لیے جلدی ترقی کی, جلدی ترقی کر. ہمارے بچے کنفیوز, آپ اس کو ڈنڈا ہی مارتے ہو, مولوی کے پاس ہی بھیجتے ہو, عربی پڑھاتے ہو, اس کو عربی کی مطلب نہیں آتا نا, تو وہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو, اس کا وہ بچے کا بیڑا گرک کر رہے ہو. اپنی زبان میں اس وقت پڑھائیں قرآن جب وہ سمجھے. اب بہت سارے لوگ ہیں کرمنل پکڑے جاتے ہیں روز. یہ کراچی میں ایسے ایسے ظالم بندے جنہوں نے 100-150 قتل کیے ہوتے تھے, پکڑے جاتے تھے, حافظ قرآن ہوتے تھے. کیا انہوں نے رٹا لگایا ہوا ہے, انہوں نے پڑھے. اس کو جب آپ نے جو رٹا لگا لیا, ایک نظم پڑھ لی, کچھ پڑھ لی, اس کو آپ نے سمجھا ہی نہیں, تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ فائدہ نہیں. فائدہ مجھے بھلے کوئی گناہ لگے, کچھ لگے, میں نہیں کہتا. جو قرآن آپ نے حافظ قرآن ہے, اس کو اس کا مطلب ہی نہیں پتا. ایسے ایسے فحش کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے حافظ قرآن.
ہاں اگر حافظ قرآن اگر عمل کر رہا ہے اس کے اوپر، اس کو پڑھ کے اپنے اوپر امپلیمنٹیشن کر رہا ہے، اپنے گھر پہ امپلیمنٹ کر رہا ہے، اپنے معاشرے پہ کر رہا ہے، پھر اس کا فائدہ۔ تو رٹا لگا کے تو آپ نے گانے یاد کر لیے، جو مرضی کرے، تو کافی لمبی ہو گئی۔ شیئر کریں، اس کو میرا چینل ضرور، یہ آپ کا چینل ہے، میرا نہیں ہے، اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، خود اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس بندہ نہ چیز کو، میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میری کسی بات کا میں اس طرح کی بات کرتا نہیں ہوں، کوشش کرتا ہوں، منہ سے نکل جاتی ہے تو آئی ایم سوری، میں معذرت کرتا ہوں، لیکن میں نے کوشش کرتا ایسی بات نہ نکلے۔ تو ٹل دین نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔